अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। पहले तो बहुत शुक्रिया जो आप लोगों का रिस्पांस आया है मेरी लास्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आज आप देख रहे होंगे मेरे बराबर में कोई बैठा है एंड इनको मैं भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। बहुत मुश्किलों से इन्होंने गेस कहा है, डोंट आस्क मी, बट देन आज जैसे आप सबको पता है 12 रबी अव्वल है, और 12 रबी अव्वल का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। एंड आई वुड से ही इज़ द ब्लेसिंग फॉर द होल यूनिवर्स, और उनकी पर्सनैलिटी को वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट या शी इज़ माई मदर, और कुछ मकसद था इनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत कैमरा शाय हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद ये आई हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच अम्मी, आप आई, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है क्योंकि अम्मी बहुत मुश्किल है। बट आज के जैसे टॉपिक मैंने आपको बताया कि रबी अव्वल है, और हमारी एक रैंडम डिस्कशन हो रही थी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो मेरी जनरेशन है, जो इनकी जनरेशन है, और जो अभी की जनरेशन है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है हम लोगों में। और इन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए जो सवाल तो मैं जवाब ही नहीं दे पा रही थी इनको, और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अम्मी, अगर आप कुछ कहना पसंद करें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप सबकी तरफ से। आज मुझे ज़बरदस्ती घसीट के लेके आई है एक अच्छे मकसद के लिए। बट वेल, जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए हमें शुरू करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो आप, ठीक है? मैं समझ सकती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, हम प्रो नहीं है इसमें। बट जो मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि जो इस जनरेशन में जिस तरीके से ये चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं वो हमारी जनरेशन में नहीं है। ये चीज़ मिसिंग है, और जो कमांड इन लोगों की है, आगे आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कौन सी चीज़ों को हमसे बेहतर तरीके से ये बयां करते हैं। तो इनका ये मुझे स्टाइल बहुत पसंद है कि जिस तरीके से ये आर्टिकुलेट करती हैं चीज़ों को, और ये जनरेशन जैसे आर्टिकुलेट करती है वो हमें शायद मिसिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अम्मी। जैसे आज आपको पता है कि 12 रबी अव्वल है, और जब भी 12 रबी अव्वल की बात आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। उनकी पर्सनैलिटी को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने कहा, ही इज़ द ब्लेसिंग फॉर द होल यूनिवर्स। और उनके आपसे डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो हमें करना चाहिए वो हम इन दुनियावी चीज़ों में भूल गए हैं कहीं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और हमारी जनरेशन और आगे की जनरेशन तो आगे ही बात होगी, बट हमारी जनरेशन में भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं हमें, कि जो जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए खो गई है, कोई हमारी जनरेशन खो गई है कहीं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को हाईलाइट करें और बताएं कि क्या हमारा मकसद है, कहाँ हमारी जनरेशन खो गई है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, जिस फुट स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो शुरुआत ऐसी करते हैं अम्मी, आगाज़ कुछ ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी को अगर अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकें और बता सकें कि दुनियावी चीज़ों में क्या हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या हम कहीं खो के रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप सलाम कर चुकी हैं नर्वस हैं ये। और सबसे बड़ा मसला ये है तुम्हारी जनरेशन का कि हमने सीरतुन नबी को पढ़ा और उन अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाया। आप सादिक थे, आप अमीन थे, आपने रिश्तों को रिस्पेक्ट देना बताया, बर्दाश्त, सब्र, ये सारी चीज़ें आपने हमें दी। अगर हम
دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں. ہماری جنریشن جو ہے ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرتی تھی, بیلنس کیا. اور ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلتے تھے. تو شکر الحمدللہ ہماری بہت اچھی زندگی گزری. آج کی جنریشن کا تھوڑا سا آپ بتائیں. جنریشن کا جو مسئلہ ہے, میڈیا کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, اس طرف آپ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو پڑھیں, اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی شخصیت بالکل بدل جائے گی. کیونکہ تو آپ کو لگتا ہے امی کہ آج کل جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے اس میں ہم زیادہ چیزیں جو ہیں دوسری چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہے ہیں آپ کا, اور اسلامی چیزوں کو ہم نے کہیں اگنور کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو کون رسپانسبل ہے؟ پیرنٹس بھی ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ آج کل بہت فاسٹ چل رہا ہے, لیکن پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھی بری ہر بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور ہمارے پیرنٹس ہم خوش نصیب تھے, اور میڈیا کا اتنا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ امی جیسے ہم لوگ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے, صحیح ہے, اور ہمیں جو ہے جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. میڈیا رسپانسبل ہو سکتا ہے اس کا, اور ہم نے میڈیا کا بھی ہے دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیا ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. اب ایک چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی کہ پہلے تو میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ دنیاوی اور دینی چیزوں کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں. صحیح ہے, کیا ہمیں جو ہے کرنا چاہیے کہ ہم ایک سائڈ کے نہ رہیں. اب آپ کی جیسے جنریشن ہے, آپ نے مجھے بھی بتایا کہ جب آپ میری ایج کی تھی تو آپ کو باقاعدہ بٹھا کے بتایا جاتا تھا, صحیح ہے, اور آپ کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بیٹا تمہیں پڑھنا بھی ہے, تمہیں بننا بھی ہے, بٹ اس چیز کو تمہیں اگنور نہیں کرنا, کیونکہ یہ ہی تمہیں آگے لے کے جائے گا. یہ بیس ہے ہماری. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایکیڈیمک سائڈ پہ زیادہ آ گئے اور اس چیز پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کر رہے. تو پیرنٹس بھی رسپانسبل ہو سکتے ہیں اس کے, بیکاز اگر میں آپ کی جنریشن کو دیکھوں تو آپ لوگوں نے ہم پہ ٹائم انویسٹ کیا تھا, ایک کوالٹی ٹائم آپ لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ہم پہ, جس کی وجہ سے ہم ابھی پتہ نہیں میں ایسی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن ہمیں اچھے برے کا پتہ ہے. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس ویسے بچے کو تربیت نہیں دے پا رہے, یا وہ اتنے بزی ہو گئے کہ وہ ٹائم نہیں نکال پا رہے کہ بچے کی کیسے تربیت کرنی ہے. اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی تو صحیح ہے, دینی تعلیم کیا کہتی ہے. دینی تعلیم تو ہماری اتنی اچھی ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ میرے نبی تو سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کی گئے. بے شک بے شک. تو اگر آپ ان کی چیزوں کو لے کے چلیں اور فالو کریں تو آپ دین و دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے. بس یہی مسنگ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ یہی ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں, تو کیسے جو معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں انہیں, آپ ان کو پڑھیں, کیونکہ آپ نے ڈنڈے سے اسلام نہیں پھیلایا, آپ نے پیار سے پھیلایا. آپ پہ کچرا پھینکا گیا, اور جب آپ پہ کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ اس کی عیادت کو چلے گئے, اور یہی چیز آپ کا اچھا اخلاق کہ وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے ہر مذہب کو رسپیکٹ دی, ہر انسان کو رسپیکٹ دی. اور جمعۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں, فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پہ. نیت کا دار و مدار عمل پہ, اور عمل آپ کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. بس اچھا, آپ نے اپنی سمت کو طے کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے, اور اگر آپ نے اپنی سمت طے کر لی اور اپنا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا تو پھر تو آپ دونوں جہاں میں سرخرو ہیں. یہ میرا ایمان ہے. بالکل بہت صحیح, آپ نے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اس پہ جو ہے پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور دینی کے ساتھ دنیاوی کے ساتھ تھوڑی دینی تعلیم بھی اپنے بچے کو دینی چاہیے. آپ اگر آپ پڑھے ہوئے یہ ساری چیزیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنے بچے کو بھی سکھا سکتے ہیں. اگر آپ نے اسلام کو پڑھا ہے تو آپ نے حقوق العباد پڑھا ہے, اور حقوق العباد کی بڑی پکڑ ہے. تو اس میں
آپ کے پڑوس سے لے کے پیرنٹس سے لے کے سب کا حسن سلوک بتا دیا گیا ہے. بالکل اور آپ اگر اسے فالو کریں گے تو آپ بہترین جنریشن بن سکتے ہیں. صحیح. نو ڈاؤٹ آپ کی جنریشن بہت اچھی ہے, بس اس میں پیشنس کی کمی. پیشنس کی کمی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں امی جو شاید مسنگ ہے ہم میں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ مذہب, کسی کے مذہب کو آپ کسی کے مذہب پہ آپ بات نہیں کر سکتے. صحیح ہے, یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. تو ہر چیز کو رسپیکٹ دیں, رسپیکٹ دی اور ہر آدمی رسپیکٹ مانگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کچھ چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئی تھیں جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں دوسرے لوگوں سے کہ وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, اور جو ہوا ہے ابھی کچھ لاسٹ ڈیز میں, اور وہ غلط ہوا, وہ غلط ہوا, وہ غلط, وہ بالکل غلط. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے اور ہمارا مذہب ہمیں حسن سلوک سکھاتا ہے, اخلاق سے آپ سب کے ساتھ پیش ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو اچھائی کی طرف آ جائیں. بالکل, اور نیگیٹیوٹی کو اپنی لائف سے آپ بالکل نکال پھینک دیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو سوچیں, بہترین آپ کے ساتھ. اور ہر یہ میرا ایمان ہے, ہر انسان کو اس کے مذہب سے آپ جج نہ کریں, بالکل نہیں کریں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا, یہ ہم سب کا ملک ہے, اور ہر کسی کو رائٹس ہے کہ وہ فریلی یہاں پہ رہے, ہر کسی کو فریڈم ہے, آزاد شہری بن کر رہے. بالکل, اور سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور ہمیں ہر انسان کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ دینا, ہر ریلیجن کو ہمیں رسپیکٹ دینی ہے. آپ دیں گے تو جو جو اگلی جنریشن ہے وہ دے گی. اگر آپ بھی ایسے بنیں گے, گرجز رکھیں گے, تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے آپ نے کہا کہ برداشت ہم لوگوں میں بہت, مجھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھ میں برداشت, تمہارا پھڈا اسی بات. بالکل بالکل, ہماری لڑائی ہی اسی بات پہ ہوتی ہے, پھڈا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنس دیں گے یار. میرے میں بہت جو ہے, میں تم بہت اچھی ہو, دل کی بہت اچھی ہو, تھوڑا برداشت ہے بہت ضروری ہے بیٹا. اور برداشت جب آپ کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو چیزیں خود بخود خوبصورت ہوتی جاتی, بالکل اچھی ہو جاتی. یہ بہت سارے لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہوں گے, جو مجھے جانتے ہیں, وہ کہیں گے کہ کیا بات کی ہے آپ نے آنٹی, یہ تو ہم سکھا کے اس کو, بٹ ریزنس ہیں امی. اب میں اسی سے آپ کو نا کسی سے ریلیٹڈ کوئی کچھ کوشچنس پوچھوں گی کہ جیسے آپ نے برداشت کی بات کہی, تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے سامنے انجسٹس ہو رہا ہو تو آپ پتلا بن کے مت کھڑے ہو, ظلم کے خلاف کھڑے ہو, ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ. ہاں بالکل, آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن اس کا بھی طریقہ کار بہت سافٹ طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. بے شک ہر چیز غصے سے حل نہیں ہوتی ہے بیٹا, صبر بہت ضروری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر بہت تھا. آپ نے ڈنڈے سے اسلام نہیں پھیلایا, میں پھر یہ ریپیٹ کروں گی, آپ نے خود اس کے لیے ایک ایگزامپل بنے, اور آپ نے بہت پیار سے اسلام پھیلایا. بے شک بے شک. اچھا, اور یہی چیز مسنگ ہے بالکل جو معاشرے کا بگاڑ بنے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں پھر سے اس چیز کو امی ہائی لائٹ کروں گی یہاں پہ کہ جب آپ ایک چیز فیس کر رہے ہوتے ہو نا, اور آپ کو پتا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, صحیح ہے, بالکل برداشت ایک حد تک صحیح لگتا ہے, بالکل, لیکن یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب وہ برداشت حد سے زیادہ ہو جائے نا, اپنی آواز بلند کرو. بالکل بالکل, اس کے اگینسٹ اپنی آواز بلند کرو, بولو کہ کیوں کسی کے, اب یہ آپ کی اس بات نہیں ہے. میں ایک چیز پہ بہت پراؤڈ کرتی ہوں, ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیں بہت اچھی سکھائی ہیں الحمدللہ, بٹ ایک چیز جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ یور سیلف. آنیسٹی اسٹارٹس ود یو.
آپ جب اپنے آپ سے آنےسٹ ہوں گے نا تو آپ دوسرے کے ساتھ آنےسٹ ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ اپنے ساتھ ہی آنےسٹ نہیں ہیں نا تو اماں کسی کے ساتھ آنےسٹ نہیں ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں, یا ظلم ہو رہا ہے بٹ جب ظلم ایک لمٹ سے آگے نکل جائے نا تو انسان کو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں اپنی آواز اٹھائے. نہیں, احتجاج کرنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن احتجاج کا جو طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے نا, میں اس کے خلاف ہوں, احتجاج کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں, آپ اپنے میں انکساری لائیں اور اگلے کو قائل کریں کہ دیکھیں یہ صحیح ہے. دیکھو سچ کڑوا ہوتا ہے, بے شک پر پائیدار ہوتا ہے, تو اس کو آپ اس طرح بیان کریں کہ اگلا آپ سے کنوینس ہو جائے. ہم نے جو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سچویشن کو سمجھو ہاں اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے ری ایکٹ کرو. بالکل بالکل, کیونکہ احتجاج آپ کا حق ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے. چلے پھر ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, بٹ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جیسے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جن کے فٹ سٹیپس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت انکساری تھی, وہ مرد اور عورت کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے تھے, وہ عزت دیتے تھے عورت کو بھی, اور ان کو پتا تھا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. صحیح ہے, اور ان کو ہر چیز کا پتا تھا کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اور اس چیز پہ چلو, یونٹی کے ساتھ رہو, اچھی باتیں کہو, اچھا سوچو, غلط چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرو. تو یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں بہت مسنگ ہے, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری ٹریک پہ جا رہے ہیں؟ میں پھر اسی طرف آؤں گی کہ میڈیا کا ایکسپوژر اتنا زیادہ آپ لوگوں پر ہے کہ اچھا اخلاق, میرے نبی کے اخلاق بہت اچھے, بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں, اور آپ نے حقوق العباد کے بارے میں اتنی باریکی سے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تو یہ دنیا کیا, پاکستان کیا, پوری دنیا جنت بن جائے. ہم اس ٹریک سے ہی تو ہٹ گئے, اور واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کو بار بار اپنا رول ماڈل آپ ہی کی طرف دیکھنا ہے, اور آپ کی سیرت النبی کو ہمیں پڑھنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے. جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اپنے میں کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ آپ بہت کوالیفائڈ ہیں, بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں, لیکن تھوڑا دین کے بارے میں پڑھیں اور اپنے نبی کے بارے میں پڑھیں, تو وہ جو تعلیم ہے آپ کی, جو نبی ہمارے دیکھے گئے, وہ ضرور یوٹیلائز ہو. ہمیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب جیسے ہم ایجوکیشن سائڈ پہ دیکھیں, جس طریقے سے ہم لوگ تہوار کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اور جیسے ہمارے فیسٹیولز آتے ہیں جیسے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اب وہ چیزیں کہیں کھو گئی ہیں. ہم نے باہر کی چیزوں کو اتنا زیادہ کلچر ہمارے کر لیا ہے, بہت زیادہ اڈاپٹ ہو گیا. دیکھو ہمارا مذہب اسلام جو ہے نا وہ بہت سمپل ہے, ہمارا دین بہت سمپل ہے. دین کو ایز اٹ از دین رہنے دیجئے جو میرے نبی ہمیں دیکھے گئے. اگر آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو آپ کبھی بھی دنیا میں ادھر ادھر نہیں ہوں گے. آپ دین کو مذہب کی طرف لے آئیں, اس میں پھر بہت ساری چیزیں آپ نے دوسرے کلچر سے اڈاپٹ کر کے اس میں ایڈ کر دی, وہ بدعت ہے. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے آج کل اب اسکولز میں ویسی چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا, ہم لوگ باہر کی چیزوں کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزوں کو اتنا ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے. سوری ٹو سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جیسے اب آپ کہتے ہیں آپ نے خاص دن مخصوص کر دیا, مدرس ڈے جو ہے آپ نے مخصوص کر دیا ہے. ایوری ڈے از مدرس ڈے, وہ روز آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی افیکٹ کر رہی ہے. تو باہر کے معاشرے کے کلچر کو آپ اپنے میں مسلط نہیں کریں. صحیح بات. ہمارے جو مذہب کا پوائنٹ آف ویو سے جو ہائی لائٹ آپ کو کرنا چاہیے, ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا ہم اسٹارٹ ہو گئے ہیں جس نے ہمیں دور کر دیا ہے. آپ مذہب اسلام میں مذہب کی سے ہٹ کے آپ کھو گئے, دنیا میں کھو گئے. نہیں, آپ نے دین اور دنیا دونوں کو بیلنس لے کے چلنا.
ہاں ہم اگینسٹ نہیں ہیں, آپ کریں. چلیں ہاں, ایک امپورٹنٹ دن آپ نے کر دیا ہے کہ ہاں چلو, بالکل, جن لوگوں کو بالکل. احساس نہیں ہے, ہاں, جو اپنے ماں باپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے, ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ڈے ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ آج آنکھ کھول لو, سوچ لو ایک منٹ کے لیے ان کے لیے جنہوں نے تمہارے لیے ساری زندگی سوچا ہے. صحیح ہے. لیکن اسکولز میں جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے, وہاں پہ آپ کو آپ کی ریلیجن کی جو ہے امپورٹنس نہیں بتائی جاتی. مذہب کی تعلیم, اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے مذہب کا ہی نہیں پتا تو آپ کیا ترقی کرو گے؟ آپ کو اپنے مذہب کو فوکس کرنا ہے. میں پھر یہ ریپیٹ کر رہی ہوں, آپ نے اپنے مذہب کو فوکس کرنا ہے اور اپنا رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اور اگر آپ بن گئے تو نو ڈاؤٹ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, آپ اچھا انسان, یہ میری گارنٹی. اور اچھا انسان ہونا آج کل بہت ضروری میرے نزدیک. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے نا وہ بڑی پروکریسٹینیٹ ہے. صحیح ہے, ہم ہر چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جب صحیح وقت آئے گا نا تو ہم کر لیں گے, مادیت کی طرف بہت چلتے. بالکل. اور ہم کہتے ہیں کہ یار چلتا چلاتا جو چیزیں آ رہی ہیں, جو چل رہا ہے چلنے دو, جب تک اپنے پہ نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں, دوسروں پہ جو ہے دوسروں کو ہی دیکھ کے آگے, دوسرے کے دکھ کو جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے تو آپ کیسے اچھے انسان بن جائیں گے بتائیں مجھے. کوئی بھی مذہب ہو, میرا مذہب تو اتنا اچھا ہے, اس نے ہر چیز کی رسپیکٹ سکھائی ہے. کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں. فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پہ. آپ اپنے آپ کا قبلہ درست کریں. جس دن آپ ٹھیک ہو گئے اس دن دنیا آپ کے لیے نکھر جائے گی, سنور جائے گی. بالکل, بہت ایک اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم لوگ اپنے پہ جو ہے نا, ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. صحیح ہے, پر اگر وہی چیز دوسرا کر رہا ہے نا تو ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی غلط ہے. بالکل یہ غلط ہے. آپ پہلے یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف اور پھر آپ دوسروں کو کرٹیسائز کریں. آپ وہ چیز کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں, اور آپ اگر وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ فوراً کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہا ہے, جبکہ میں وہ کر رہی ہوں گی. مجھے پتا ہے کہ میں بھی وہ کر رہی ہوں, میری بھی انوالومنٹ اتنی اس چیز میں جتنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی انوالومنٹ ہے, لیکن خود اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے. دوسرے کو ضرور وہ جو ہے نا کرٹیسائز کریں گے کہ بھائی ہاں یہ دیکھیں. سب سے پہلے آپ اپنا قبلہ درست کریں. آپ اگر ٹھیک ہیں, آپ کا اخلاق اچھا ہے اور آپ نبی کو ایز اے رول ماڈل بنا کر اپنی لائف کو گزاریں گے تو بیٹا آپ کی لائف بہت اچھی. بالکل. اور ہماری اگر ہم اپنے پاسٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں جن کو ہم کہیں اگنور کر کے فلم انڈسٹری کی سائڈ پہ جا رہے ہیں, یا کچھ ایسے لوگوں کو ہم رول ماڈل بنا رہے ہیں. میں ان کے بھی اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن جو آپ کی بیس ہے نا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ اگر میں کہوں کہ میں 10 منٹ اگر اس چیز میں دے رہی ہوں نا تو مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بھی پتا ہو کہ ہاں میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے, کہ دنیاوی چیزوں میں اتنا میں اپنے آپ کو انوالو کر دوں اور میں کہوں کہ کھوئے نہیں, کھو گئے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم کھو گئے ہیں؟ بس یہی تو بگاڑ ہے ہمارا, یہی بگاڑ ہے معاشرے کا. اور دیکھیے ایک میں سوری آپ کو جو ہے کٹ آف کیا میں نے, بٹ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کی چیزوں کو بہت اپنے سر پہ حاوی کر دیا ہے. ایک چیز آتی ہے پوری, مطلب ہمارا پتہ نہیں ابھی یہ اس کی کرو یا, لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لی ہے ان کی چیزوں میں. وہ کلچر آپ نے اپنا لیا ہے. ہاں, اور یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. دیکھیں میں ہر حال میں آپ کی یوتھ ہو یا آپ کے آنے والی ہو سب کو یہی پیغام دوں گی, سیرت النبی کو پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے, رول ماڈل بنائے. آپ کی لائف, آپ کی زندگی بہت آسان اور بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ دین اور دنیا میں سرخرو ہوں. ہاں, اپنے مورل پرنسپلس کو جو ہے اگنور نہ کریں. آپ اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کریں. آپ کی ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی ہے جس سے آپ پورے یونیورس میں, پورے ورلڈ تو چھوڑیں, پورے یونیورس میں جانے جاتے ہیں کہ یہ اگر یہاں سے تو ان کی آئیڈینٹی یہ ہے. آپس میں لڑنا کم کریں, اچھائی کو زیادہ سپورٹ کریں,
बुराई को थोड़ा इग्नोर करें. बर्दाश्त मेरे अंदर नहीं है इतना, मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कम बर्दाश्त है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ रीजंस हैं, क्योंकि शायद वो तरबियत ऐसे मिली है कि हमेशा से आपने ये बताया है कि अगर गलत बात है ना तो दुनिया अगर उसके खिलाफ नहीं है तुम उसके खिलाफ हो जाओ. हाँ, सच सच का साथ दो, सच बोलो. का साथ दो. सच के साथ जब आप खड़े रहेंगे तो आप मुतमईन रहेंगे. हाँ, अब आप थोड़ा देख रहे कड़वा हो, होता है सच, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पायदार बर्दाश्त नहीं कर पाता. पायदार होता है. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने लिए बोलें, हम दूसरों के लिए भी बोल सकते हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं. आप देख रहे हो कि एक बंदे के साथ या बंदी के साथ इंजस्टिस हो रहा है और मैं खड़ी हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही. तो हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, एक वक्त होता है, और आप ज़रूर बोलो, उसके अगेंस्ट में आप बोलो और अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी आवाज़ को दबा के ना रखो. तो जैसे अब हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, और एग्जाम्पल अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपने इस्लाम को समझो. अगर एक जगह अगर आपको तरक्की करनी है तो पहले अपने इस्लाम को समझो, और फिर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करो, ताकि दुनियावी चीज़ों पे भी तुम्हें वही जो है तुम दुनिया में भी तरक्की कर सको. जब आपको आपका इस्लाम ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि आपका मकसद क्या है, आपको अपनी बेस रूट्स का नहीं पता, तो आप क्या क्या तरक्की करेंगे. मैं फिर आपको ये कहूँगी कि अपना रोल मॉडल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाइए, और उसको, उनके अखलाक को देखें, उनके उसने सलूक को देखें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी. और आज के दिन सबसे अच्छा यही पैगाम, ये सबसे अच्छा पैगाम है. और यही कुछ डिस्कशन हो रही थी हमारे बीच, और मैंने सोचा कि अम्मी को जो है आप लोगों से जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए. और पता नहीं आपको ये व्लॉग कैसा लगा हो, बट कुछ चीज़ें हाईलाइट करना ज़रूरी थी. और अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी वक्त हमारे हाथ में है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मैं फिर से ये चीज़ जो है कहूँगी आप सबसे कि अपनी वैल्यूज़ को मत आप भूलें, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को आप ना भूलें. जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें. और बस आज का यही है. जब हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान बहुत जद्दोजहद के बाद बना, बिल्कुल, बहुत कुर्बानियों के बाद बना, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि फलाने मजहब के जगह को जला दिया गया, या क्या, बहुत दुख होता है कि हम जिस नबी की उम्मत है, क्या हमें ये ज़ेब देता है. यही क्वेश्चन मार्क है. ये क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ये क्वेश्चन मार्क है हम सब पे, कि ये हमारा मज़हब भी कहता है कि हर किसी के मज़हब को रिस्पेक्ट दो. और पाकिस्तान में एक झंडा है, सही है, जो फ्लैग है उसमें एक ग्रीन है, एक वाइट है, और सबको पता है कि वाइट का मतलब क्या है. या तो पूरे झंडे को हरा कर दो, बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ, पूरे झंडे को हरा कर दो और सफ़ेद पार्ट को ही हटा दो. या तो फिर अगर सफ़ेद को रखा है तो उनको रिस्पेक्ट उन्हें रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मेरे नबी ने हर मजहब को रिस्पेक्ट दी, और हम उनकी उम्मत हैं. उनकी उम्मत होने के नाते हम पर बहुत ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है, और हमें इसे लेके चलना है. और ये हमारा मुल्क है, और ये यूथ बहुत अच्छी है. मैं इस यूथ को बहुत अच्छा कहती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा ये अपने आप को अगर चेंज कर दें तो हमसे अच्छी कोई कौम. बिल्कुल, थोड़ा सा इस्लाम को आप अपने साथ लेके चलें. बातें करना बहुत इजी है, लेकिन उस पर अमल पैरा होना, अमल करना बहुत मुश्किल है. जिस दिन हमने उस चीज़ पे अमल कर लिया ना, कोई कौम हमें नहीं रोक सकती. पहले अपने आप को चेंज करना है, फिर दूसरों पे जाना है. जब आप अपने ही मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप क्या मैसेज देंगे. हम एक हैं और हम हमेशा एक रहेंगे, इंशाल्लाह. बस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर कुछ ऐसी चीज़ कह दी हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ कर रही हूँ आपसे दोनों की तरफ से. बट एक चीज़ जो हमें डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इम्प्लीमेंट अब आप लोगों को करना है, कुछ मुझे अपनी लाइफ में करना है. जब तक हम नहीं करेंगे कभी दुनिया, इस पाकिस्तान में हम कभी चेंज नहीं ला सकते. अगर चेंज लाना है अपने आप को पहले अपने आप से शुरू करें. वो पहला कदम आपका होना चाहिए. बिल्कुल, अपने आप को आप चेंज करेंगे
تو آپ ملک کو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو ملک بھی چینج نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو امی, آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا مجھے. تھینک یو سو مچ امی, تھینکس الاٹ. اور اگین اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کوئی بھی سجیشنز ہے موسٹ ویلکم, آپ لوگ دے سکتے ہیں. اور آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.